अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। पहले की तरह आज भी आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ। ये आप लोगों के लिए इतना ज़बरदस्त टॉपिक है कि आपकी ज़िंदगी इस मौजू से अल्लाह पाक की तरफ से एक नेमत है, आप इससे बच सकते हैं। आपकी बदन में जो तकलीफ़ आती है इस मौजू में आप इस इख्तियार से सुन लें, इंशाअल्लाह इनकी बदौलत आप बच सकते हैं। तो आज का टॉपिक है सीने में जलन, मैदे में गैस। ये किस वजह से आते हैं, इसकी अलामात क्या है और इसमें क्या एहतियात करना चाहिए। तो आज इस मौजू पर बात करने के लिए आपका भाई बैठा है, आपको गाइड करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ आइकन का बटन दबा के, ताकि आने वाले वक्तों में आप लोगों को मेरी वीडियो आसानी के साथ मिल सके। जब ये सारी चीज़ें आपके बदन में, आपके जिस्म में आ जाते हैं तो आपके जिस्म को तकलीफ आना शुरू हो जाते हैं। आपको काम करने की सलाहियत नहीं होती, आप हर वक्त सोते हैं, काम के लिए दिल नहीं चाह रहे। तो ऐसी सूरत में आपकी मैदे में गैस, जलन और पेप्टिक अल्सर होना शुरू हो जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो पीठ में फ़ौरन दर्द आना शुरू हो जाते हैं। इसकी ख़ास वजह ये होती है कि हम बाज़ार में जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और वो ठीक नहीं होती, तो वो बीमारी हमारे जिस्म पर हमला कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा हम लोग किसी मजलिस में बैठते हैं, गपशप लगा के खाना खाते हैं, तो इतना गपशप में खाना खाते हैं कि वो हमारा मैदा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमारे मैदे में जलन आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि मेरा दिल जलन महसूस करता है। तो जनाब, आपकी इतनी छोटी सी मैदा पर आप जब इतना ज़्यादा बोझ डालते हैं तो वो तो जलन पैदा करेगा, वो तो नुकसान देगा ना। ये मैदा जो है इतनी सारी चीज़ें को हज़म करने की सलाहियत रखते हैं और फिर उसको हज़म करने में मदद देते हैं। तो कोशिश करें कि आप खाना जब भी खाते हो आहिस्ता आहिस्ता खाएं। और ये जो खाना हमारे मैदे में आ जाते हैं तो इसको पेशाब के ज़रिए फिर खारिज होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो मैदे के बोझ इतना पड़ जाते हैं कि हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा गैस पैदा हो जाते हैं और इससे हमारे पूरे जिस्म में दर्द आना शुरू हो जाते हैं, हमारे मैदे में और सीने में जलन आना शुरू हो जाते हैं। हमारे जिस्म में इतने प्रोटीन गैस की वजह से आ जाते हैं, खुराक की वजह से आ जाते हैं कि वो हमारा मैदा बर्दाश्त नहीं कर सकते और फिर हमारे मैदे में जलन आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें गैस मैदा बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। अगर हमारा जिस्म ज़्यादा प्रोटीन बनाते हैं, मिसाल के तौर पर हम अंडा लें तो वो भी ज़्यादा प्रोटीन है, अगर हम दही और दूध का भी इस्तेमाल करें ज़्यादा प्रोटीन है, या साथ साथ हम चिकन, मटर वगैरह सब्जियों का इस्तेमाल करना भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। तो इस वजह से आपकी जिस्म पर प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होने की वजह से हमारे जिस्म में, हमारे मैदे में गैस की अल्सर पैदा हो जाते हैं। तो हम खाना खाते हैं तो किस तरह खाते हैं, हमारे खाने के औकात एक नहीं है। इस्लाम में आया है कि आपने 2 दफ़ा खाना खाना चाहिए। हम कितनी दफ़ा खाते हैं, कभी 5 दफ़ा, कभी 6 दफ़ा। हमारे टाइम मालूम नहीं है कि हम किस किस टाइम पे खाना खाना चाहिए। तो इस वजह से हमारा मैदा जो है खाना हज़म करने के लिए तक जाते हैं। तो इस वजह से हमारा जो मैदा है वो गैस पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। खाना खाने के बाद या हम फ़ौरन सो जाते हैं, ना कोई वर्जिश करते हैं, तो इस वजह से हमारे मैदे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाते हैं। प्रोटीन ज़्यादा जमा हो सकता है तो मैदे में गैस आना शुरू हो जाते हैं। खाने के दरमियान हमने बहुत कम पानी पीना चाहिए। खाने के दरमियान हमने बातों से गुरेज करना चाहिए ताकि हम अच्छी तरीके से खाना खाएं और उसको हज़म कर सकते। बाज़ दफ़ा हम इस तरह करते हैं कि खाना खाते हैं, हम मोबाइल को भी देखते हैं, टेलीविज़न को भी देखते हैं, कभी कभी अखबार भी उठा देते हैं
ساتھ ساتھ گپ شپ بھی لگا دیتے ہیں، تو ہم اس گپ شپ کے درمیان اتنا کھانا کھاتے ہیں کہ وہ ہمارا جسم برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہمارا معدہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے اس میں گیس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور سینے میں جلن اور معدے میں جلن آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گیس کا مرض ان لوگوں کو زیادہ تر لاحق ہو جاتے ہیں جو سارا دن ڈیوٹی پہ جاتے ہیں دفتر میں اور تقریباً 9 بجے سے 4 بجے تک کرسی پر بیٹھتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ گیس بہت زیادہ اس کے جسم میں آ جاتے ہیں۔ تو بعض اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ ہم پیشاب اور پاخانہ کو روکتے ہیں، ہم نہیں کرتے کہ بچوں بعد میں کر دیں گے، تو یہ بھی کافی خطرناک ہے۔ یا ہم قبض کے علامات میں مبتلا ہیں، مثال کے طور پر شوگر والے مریض، ہارٹ والے مریض یا دمے والے مریض کو بھی اپنے اجزاء میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ احتیاط نہ کرے تو اس کی جو تینوں علامات ہیں وہ ہائی لیول میں پہنچ جائے گا اور آپ کو پھر نیچے گرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شوگر بلڈ پریشر والا مریض کو اس کو کم کرنا چاہیے، وہ اپنے اجزاء پر، اپنے جسم پر، اپنے کھانے پر بہت احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بار بار کھانا نہ کھائے، صرف دودھ دن کا کھانا کھائے۔ اور بعض دفعہ بازاروں میں جاتے ہیں ہم تو ہم چھولے وغیرہ، بازار کے کھانے وغیرہ، کباب وغیرہ، مشروبات کو ڈرنک وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے جسم میں پیٹ لیور کے ساتھ ساتھ پیپٹک السر بھی آ جاتا ہے، ایچ پائیوری بھی آ جاتے ہیں، تو یہ خدا نخواستہ ہمارے جسم کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم پھلوں کا زیادہ تر استعمال کریں اور سلاد کا استعمال کریں۔ پھل کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ پہلے ہم پھل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب کھانا کھاتے ہیں تو فوراً فروٹ کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، آپ کی جسم کے لیے، آپ کی معدے کے لیے بہت خطرناک ہے۔ سلاد ہم کس طرح کھاتے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد ہم سلاد کھاتے ہیں کہ یہ ہضم ہوگا، نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ 15 منٹ پہلے، کھانا کھانے سے 15 منٹ پہلے آپ کو سلاد استعمال کرنا چاہیے، اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو چھپا چھپا کے استعمال کریں، آہستہ آہستہ کھانا کھائیں، پانی بہت کم پیا کریں، تو آپ سے آپ کی جسم جو ہے، آپ کا معدہ ہے وہ بالکل چاق و چوبند رہے گا، بالکل ایکٹو رہے گا، بالکل ٹیٹ رہے گا، تو آپ کو کھانا جو ہے ہضم ہوگا اور آپ کے جسم میں گیس لیول نہیں بڑھے گا۔ ہمیشہ کوشش کرے، ہمیشہ کہ گھر کا کھانا استعمال کرے، ہوٹل کا کھانا سے گریز کرے، بازاری کھانے سے گریز کرے، کیونکہ یہ آپ کی معدے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ ہم جو چیزیں وغیرہ کھاتے ہیں بازاروں میں، تو وہ بعض دفعہ ہم ایکسپائری کو نہیں دیتے کہ ایکسپائر ہے کہ نہیں ہے، اور جب خدا نخواستہ وہ ایکسپائر ہو اور ہم اس کو پی لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے خدا نخواستہ آپ کو موت کا بھی علامات ظاہر ہو سکتا ہے۔ پیپٹک السر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گیسٹرک السر، ایک کوئی گیسٹرک السر کہتے ہیں، وہ بالکل خطرناک ہے، وہ زیادہ تر کولڈ ڈرنک وغیرہ سے، نسوار وغیرہ سے، سگریٹ نوشی سے، یا زیادہ تر شراب نوشی سے، کینسر وغیرہ سے وہ ہمارے جسم میں خدا نخواستہ آ سکتا ہے۔ تو کوئی بھی نشہ وغیرہ آپ جب کرے تو اس سے کہ گیسٹرک السر جو ہے آپ کے بدن میں آ جاتے ہیں، وہ کافی خطرناک ہے، خدا نہ کرے کہ آپ کو اس طرح بیماری لاحق ہو۔ اب اس کے علاج کیا ہے؟ علاج تو بہت زیادہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی دیتے ہیں، یہ کھاؤ یہ کھاؤ، طویل عرصے کے لیے آپ دوائی استعمال کرتے ہیں، لیکن سب سے بہتر جو ہے، سب سے بیسٹ جو ہے اس کے لیے پرہیز ہے۔ پرہیز کیا ہے؟ آپ نے جب کھانا کھاتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو اچھی طرح دھو لے، ٹھیک ہے، اچھی طرح دھو لے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا سٹارٹ کرے۔ کھانا جب سٹارٹ کرے تو باتوں سے گریز کرے، باتیں بالکل نہ کرے، آہستہ آہستہ کھانا کھائیں۔ یار یہ تو بھاگنے والی چیز نہیں ہے کہ آپ سے بھاگ جائیں گی، یا کوئی دوسرا بیٹا ہے کہ وہ جلدی جلدی سے آپ سے کھائیں اور آپ ایسے بھوکے رہ جائیں۔ یار آپ آہستہ آہستہ کھانا چھپا چھپا کر کھائیں، یہ آپ کے معدے کے لیے اچھے ہیں، آپ کا معدہ جو ہے اس سے ایکٹو ہوگا، اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، دن میں 2-3 دفعہ 4 دفعہ، تو آپ کو الٹیاں آنا شروع ہو جاتے ہیں، بد ہضمی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی آپ بہت احتیاط سے سن لیں۔ یہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم میں موجود ہے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ احتیاط نہیں کرتے۔ خدا را اپنے صحت کا خیال رکھیے، جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو فوراً کوئی بھی وزنی چیز زمین سے نہیں اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کی
جو آپ نے کھانا کھایا ہے وہ واپس اوپر آئے گا، آپ کا جسم جو ہے جلن محسوس کرے گا، آپ کا معدہ دل جلن محسوس کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو جھاڑو وغیرہ سے گریز کریں، کپڑے دھونے سے گریز کریں، آٹا تیار کرنے سے گریز کریں، فوراً سونے سے گریز کریں۔ اگر آپ یہ تمام چیزیں آپ کے جسم میں آ جائے اور آپ اس سے احتیاط کریں تو انشاءاللہ دیکھ لیں آپ کو کبھی بھی پیپٹک کینسر نہیں ہوگا، آپ کو کبھی بھی ایچ پائیوری نہیں ہوگا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ کے بدن میں کوئی ایسی گیس نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ گیس کی وجہ سے ہمارے دل میں درد ہے، ٹھیک ہے، اور بس گیس کی دوائی کھا دیتے ہیں، یہ بالکل عام ہے، یہ نوٹ کریے، یہ بات بالکل عام ہے ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے دل پر جب درد آتے ہیں تو یار یہ گیس ہے، گیس کی دوائی کھائے۔ نہیں، آپ نے فوراً ECG کے لیے جانا پڑتا ہے۔ خدا نہ خواستہ میں نے ایسے مریض کو دیکھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے کہ ہمارے گیس کی وجہ سے دل پر درد ہے، اور جب وہ ECG کر دیتے ہیں تو وہ ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں، اس کو ہارٹ کے علامات آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں پیارے بھائیوں، کوشش کریں میرے دوستوں، میرے سسٹروں، کہ آپ کھانے میں احتیاط کیجئے، اتنا احتیاط کیجئے کہ بازاری کھانے سے گریز کریں۔ کھانا جب بھی کھاتے ہو اپنے گھر کا کھانا کھائیں، آہستہ آہستہ کھائیں، کوئی کولڈ ڈرنکس وغیرہ کبھی بھی استعمال نہ کریں، سگریٹ نوشی، ہر قسم کی نشہ آور سے آپ گریز کریں تو آپ کا جو معدہ ہے وہ ایکٹ اپ رہے گا اور آپ کے بدن میں بالکل گیس نہیں ہوگی۔ اب سب سے بہتر اور ضروری بات، جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، ہمارے درمیان میں کیا ہے، جب کھانا کھاتے ہیں تو فوراً سو جاتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا واک کریں، تھوڑا سا کھانے کے بعد تھوڑا سا واک کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو معدہ ہے وہ خوراک ہضم کرے گا اور آپ کو گیس وغیرہ نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، باتیں زیادہ ہو گئی، لیکن آپ کی ایک ایک بات آپ لوگوں کے لیے بالکل زبردست ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا، اور خاص طور پر سبسکرائب ضرور کرنا اور آئیکن کا بٹن دبا کے، تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کو میری ویڈیو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت سارے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔